बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमात की नमाज अकेले की नमाज से 27 दर्जा ज़्यादा होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमात की नमाज अकेले की नमाज से 27 दर्जा ज़्यादा होती है। फ़ायदा, जब आदमी नमाज पढ़ता है और सवाब की नीयत से पढ़ता है तो मामूली सी बात है कि घर में न पढ़े, मस्जिद में जाकर जमात से पढ़े कि न इसमें कुछ मशक्क़त है न दिक्कत है और इतना बड़ा सवाब हासिल होता है। कौन शख्स ऐसा होगा जिसको 1 रुपये के 27 या 28 रुपये मिलते हों और वो उनको छोड़ दे, मगर दीन की चीज़ों में इतने बड़े नफ़ा से भी बेतवज्जी की जाती है। इसकी वजह इसके सिवा क्या हो सकती है कि हम लोगों को दीन की परवाह नहीं, इसका नफ़ा हम लोगों की निगाह में नफ़ा नहीं। दुनिया की तिजारत जिसमें 1 आना 2 आना फी रुपया नफ़ा मिलता है, इसके पीछे दिन भर खाक छानते हैं। आखिरत की तिजारत जिसमें 27 गुना नफ़ा है वो हमारे लिए मुसीबत है। जमात की नमाज के लिए जाने में दुकान का नुकसान समझा जाता है, बिक्री का नुकसान समझा जाता है, दुकान के बंद करने की भी दिक्कत कही जाती है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह जल्ल शान की अज़मत है, अल्लाह के वादों पर उसको इत्मीनान है, उसके अज्र व सवाब की कोई कीमत है, उनके यहाँ ये उज़र कुछ भी औकात नहीं रखते। ऐसे ही लोग कि अल्लाह जल्ल शानु ने कलाम पाक में तारीफ फरमाई है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। तीसरे बाब के शुरू में पूरी आयत मा तर्जुमा मौजूद है और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का जो मामूल आज़ान के बाद अपनी तिजारत के साथ था वो आयत सहाबा के 5वें बाब में मुख्तसर तौर पर गुज़र चुका है। सालिम हद्दाद रहमतुल्लाह एक बुजुर्ग थे, तिजारत करते थे। जब अजान की आवाज़ सुनते तो रंग मुतगय्यर हो जाता और जर्द पड़ जाता, बेकरार हो जाते, दुकान खुली छोड़कर खड़े हो जाते और ये अशार पढ़ते, जब तुम्हारा मुनादी मुअज्जिन पुकारने के वास्ते खड़ा हो जाता है तो मैं जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ। ऐसे मालिक की पुकार को कबूल करते हुए जिसकी बड़ी शान है, उसका कोई मुसल्लत नहीं है। जब वो मुनादी मुअज्जिन पुकारता है तो मैं बहालत निशात इताअत और फरमाबरदारी के साथ जवाब में कहता हूँ कि ए फजल और बुजुर्गी वाले, लब्बैक यानी मैं हाजिर हूँ। और मेरा रंग खौफ और हैबत से जर्द पड़ जाता है और उस पाक ज़ात की मशगूली मुझे हर काम से बेखबर कर देती है। तुम्हारे हक की कसम, तुम्हारे जिक्र के सिवा मुझे कोई चीज़ भी लजीज मालूम नहीं होती और तुम्हारे सिवा किसी का जिक्र में मुझे मज़ा भी नहीं आता। देखिए ज़माना मुझको और तुमको कब जमा करेगा और मुश्ताक जब ही खुश होता है जब इज्तिमा नसीब होता है। जिसकी आंखों ने तुम्हारे जमाल का नूर देख लिया, तुम्हारे इश्तियाक में मर जाएगा, कभी भी तसल्ली नहीं पा सकता। जो अल्लाह के आशिक होते हैं ना, जो अल्लाह के वली होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी यही हालत होती है। दुनिया वाले उनको जो है ऐसे ही समझते हैं, ये बस ऐसे ही बैठे हैं, तवज्जो में हर वक्त मुराकिबे के अंदर रहते हैं, हर वक्त उसकी ज़ात में जो है गौर व फिक्र करते रहते हैं। तो उनकी आंखें जो है हर वक्त अल्लाह के दीदार के शौक़ में होती हैं। वो ऐसा सोचते रहते हैं कि हम किस वक्त दुनिया से चले जाएंगे और अल्लाह का दीदार करेंगे। हदीस पाक में आया है कि जो लोग कसरत से मस्जिद में जमा रहते हों, हदीस पाक में आता है जो लोग कसरत से मस्जिद में जमा रहते हों वो मस्जिद के खोंटे हैं, फरिश्ते उनके हमनशीन होते हैं। अगर वो बीमार हो जाए तो फरिश्ते उनकी इयादत करते हैं और अगर वो किसी काम को जाएं तो फरिश्ते उनकी इआनत करते हैं, यानी उनकी मदद की जाती है। अब मस्जिद वाले फरमाया कि जो बंदा मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उनके घरों को आबाद करता है, अल्लाह उनके घरों को आबाद करता है। और मस्जिद वाले
کل قیامت کے دن سے کہا جائے کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے؟ اب اللہ پاک ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو مسجدوں کی طرف رات کے وقت بھی آتے ہیں، دن کے وقت روشنی میں بھی آتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو پھر ترس آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے وضو بنایا ہے، جنہوں نے اپنے گھروں سے وضو بنایا ہے؟ اب اس گھر والے وضو کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر کوئی بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ گھر سے باوضو ہو کر نماز کے ارادے سے صرف جاتا ہے، اللہ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے قدم لگے؟ ہزاروں کی تعداد میں قدم لگے، ہر قدم پر ایک نیکی، اور اسی قدم پر ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، اور اسی قدم پر اس کا ایک درجہ جنت کے اندر بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، جو بندہ باوضو خشوع خضوع کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے صرف نماز کے ارادے سے، ایسا ہے کہ جیسا احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کی طرف نکلتا ہے۔ احرام باندھ کر بیت، یہ تو وہ بندہ ہے جس کا وضو ہوتا ہے وہ گناہ کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ کس لیے جا رہا ہے جی؟ اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ نے جو حکم، اللہ کے اس بڑے فریضے کو جو نماز ہے اس کو ادا کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے۔ اب حج بھی بہت بڑا فریضہ ہے، بیت اللہ کی طرف جانا، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ احرام باندھنے والا حج پہ جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ کتنے کا ملتا ہے؟ 27 کا ملتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ کتنے کا جی؟ 27 کا ملتا ہے۔ تو اب اگر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، مسجد کے قریب ہے، مسجد میں آئیں، مسجد سے دور ہیں، اپنی جگہوں پہ اہتمام کریں، تاکہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 تو مل ہی جائیں گے، 27 تو۔ اور جماعت میں اگر کسی کی قبول ہوئی ہو، یہ بھی یاد رکھنا، جماعت میں اگر کسی ایک بندے کی نماز قبول ہوئی ہو تو اللہ اس کی برکت سے سب کی قبول کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، مجمع کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کل عبد و رسول تک سبق پڑھ لیا تھا، آج درود پاک پڑھیں گے۔ توجہ کریں ساتھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اس ولوالدی میں لوگ غلط جو ہے ہو جاتے ہیں، ولوالدی نہیں، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو ادھر بھی غلطی لوگ کرتے ہیں، یہ پڑھتے یوم یقوم الحساب، ہم اردو نہیں پڑھتے، وہ اردو میں ہی ہے، ہم عربی پڑھتے ہیں، عربی نہیں، یہ خا ہے، خا، اس لیے یاد رکھنا عربی اور اردو میں فرق ہے۔ لکھنے میں تو سیم لگتے ہیں لیکن پڑھنے میں
ایک جیسے نہیں. یوم یقوم الحساب. یہ تو وہ دعا ہو گئی ہے جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں اللہم ربنا پڑھتے ہیں. اللہم ربنا بھی سکھا دیتا ہوں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر کسی کو دو آتی ہے تو دونوں پڑھیں. اگر کسی کو یہ پہلے والی آتی ہے تو پہلے والی پڑھی رب اجعلنی, اور نہیں تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دونوں میں جو ہے دونوں کی دوسری ہے. اب اجازت ہے, دعا ہے نا. اب پھر سے پڑھ لیں. یوم یقوم الحساب پڑھ لیے, اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ سلام پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب سلام میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ سلام کے پھیرنے میں غلطی کرتے ہیں. السلام علیکم ایسے نہیں کرنا. اچھا, یہ سر کو نیچے نہیں کرنا اور اوپر نہیں کرنا, یاد رکھنا. اچھا, سیدھا سیدھا. اچھا, سیدھا سیدھا, ہموار, بالکل ہموار, یاد رکھنا. گھروں میں بھی عورتوں کو بھی کہتے ہیں. آج یہ غلط ہے طریقہ. بس وہ اپنا بندے کا طریقہ ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کیسے کرو. ہم نے تو دیکھو سنت کے مطابق سیکھنا ہے نا جی. آپ جو گھروں میں بھی کہہ دیں, عورتوں کو بھی کہہ دیں, تاکہ اگر ایک کا بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت آسان ہے. جس طرح بندہ ہو, بعض دفعہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہ ورزش کرنے والے ورزش کرتے ہیں تو وہ ورزش ٹھیک کر لیتے ہیں, ہم نماز غلط کر لیتے ہیں. عجیب سی جو ہے دوسری ہے. پتہ نہیں ہوتا نا جی. اب پتہ نہیں ہوتا. اب کسی کو جو ہے تنقید بندہ اس وقت کرے جس وقت اس کو پتہ ہو, اور پھر جو ہے وہ دوسرے کا, پھر بھی اس کو تنقید نہیں کرنی چاہیے, آہستہ سے سمجھانا چاہیے. اب دیکھیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیچھے کی طرف بہت. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, اور پھر یہ بھی غلط ہے, بہت پیچھے کی طرف. اصل میں یہ ہوتا ہے, اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں جو فرشتے ہیں اور میرے دائیں بائیں جو مخلوق ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ میری نماز ختم ہو. ہاں جی, پھر وہی پیچھے نو, پیچھے نو, برابر برابر. ٹھیک ہے جی. اب دوبارہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ وعلا میں لوگ غلطی کرتے ہیں, یہاں پڑھ لیتے ولا آل ابراہیم. ولا کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر تیری رحمتیں نہ ہوں. ولا وعلا آل ابراہیم, ان پر بھی تیری جس طرح رحمتیں نازل ہوئیں, کس طرح رحمتیں ابراہیم پر جس طرح تیری رحمتیں نازل ہوئیں, اس طرح رسول اللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے کون گزرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پڑھنے تھے وعلی آل ابراہیم. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں, لا کا معنی نہیں, علا کا معنی پر, ان پر رحمتیں جس طرح تیری ہوئی نہیں ہوئی. اب دیکھو کتنا معنی فرق ہو گیا. اب پھر ادھر ہلاکت کی بد دعا ہے. اب پھر اپنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی اب اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ کیا ہوتا ہے. اگر سب توجہ ہے تو توجہ آ گئی نا آپ کی. اب توجہ نہیں ہے تو پھر جو ہے سیکھنا چاہیے. ادھر بھی جان نہیں چھوٹتی, کہتے ہیں کہ سیکھو جی وہاں پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم یہیں بھی برکت کی دعا ہے تو اب یہ برکت کی دعا ولا آل ابراہیم پڑھ لیں وعلا ادھر سے گلے سے وعلا عین وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اب یہ ومن ذریتی میں بھی فرق ہوتا ہے ومن ذریتی ذریتی نہیں شد ہے ذریتی آرام سے ذریتی ذریتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اب دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں بھی یہ غلطی آتی ہے السلام علیکم السلام علیکم یہ عین ہم سے ادا نہیں ہوتا اس عین کا خیال رکھنا ہے ہر جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے نماز ختم ہو گئی تو سب سے پہلا جو کام ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ سنت کے مطابق لکھا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ باقی ذکر اذکار بعد لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی لغزش کمی کوتاہی تم سے ہو گئی اللہ اس کی برکت سے معاف کرو تم اقرار کرتے ہو اللہ اکبر اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے میں نے کوشش تو کر لی ہے تیرے لیے جو ہے نماز پڑھنے کی لیکن مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس لیے میں استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ وہ حق ادا نہیں کر سکا تیرا میں جس طرح حق ادا کرنے جس طرح حق تھا تیرا جو ہے عبادت کا تو اس لیے میں کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ٹھیک ہے جی تو اللہم صلی میں بھی دوسرا کرنا ہے توجہ کرنی ہے یا اللہ رحمت نازل فرما کس پر ہاں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت پہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی اور جس طرح ان کی آل پر تو نے رحمت دی اب آل پر جو ہے اب ولا آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم اب اس میں جو ہے معنی بدل جائے گا جس طرح ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ سکھایا تھا وعلی السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین سلام تو دے رہے ہیں لیکن ان پر سلام نہ ہو جو عباد صالحین ہیں جو نیک لوگ ہیں اب تو معنی بدل گیا وعلی عباد اللہ الصالحین اس لیے اس کی طرف توجہ دینی ہے ایک پیج ہے ٹوٹل نماز کا نماز اس کو ہم سیکھ لیں کل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی رہی تو دعائے قنوت سکھائیں گے دعائے قنوت میں پہلی بات یاد رکھیں 14 واو ہوتے ہیں کتنے واو ہوتے ہیں جی واو جو واو ہوتے ہیں نا جہاں واو پڑا جی 14 ہوتے ہیں دعائے قنوت میں 14 واو ہیں یہ کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب نماز کے اندر ہم جو ہے کھڑے ہیں نماز میں امام کے پیچھے الحمد نہیں پڑھتے اچھا نماز میں امام کے پیچھے الحمد اور سورت نہیں پڑھتے یہ یاد رکھو ہمیشہ
کیونکہ قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہا کرو اور توجہ سے اس کو سنا کرو تاکہ ہمارے اوپر جو ہے رحم کیا جائے۔ ہمارے امام صاحب کی یہ دلیل ہے قرآن پاک میں۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اپنی حدیث ہے، ہمارے پاس قرآن کی اپنی ہے دوسری۔ اب جو ہے اب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دونوں کشتیوں پہ پاؤں نہیں رکھنا، ایک کشتی پہ لگیں گے تو تب جا کے کنارے پہنچ جائیں گے، اس لیے کیونکہ جو ہے حدیثیں مختلف اوقات میں مختلف ہیں، اس لیے جو ہے ہم نے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے بڑوں کا اتباع کروں گا، تو ہم بھی اپنے بڑوں جو ہمارے صحیح جو ہے لوگ گزر گئے ہیں ہم ان کا اتباع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا قادر علینا ربنا یا اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جن کو نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ نیک اعمال کے لیے ان کو صحت نصیب فرما، یا اللہ رمضان مبارک کے روزے تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرما، ملک پاکستان میں بہت گرمی ہے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ترقیاں دے اور ہمارے ملک میں بجلی کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا دے، اور جتنی ضرورت ہے اللہ رب العزت اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ لوگ تنگی کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ بجلی کی اللہ جتنی ضرورت ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ کو پورا کر دے۔ یا اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، ہمارے ملک پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کو آسان فرما، یا اللہ اس گرمی کی وجہ سے اللہ کتنے لوگ تیرے نافرمانی پہ تل گئے ہیں یا اللہ، اور روزوں کو چھوڑ رہے ہیں یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، موسم کو ٹھنڈا فرما، ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یہاں بھی موسم کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ کام کاج والوں کے لیے روزوں کو آسان فرما، بیماروں کے لیے روزوں کو آسان فرما، تندرستوں کے لیے روزوں کو آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔